गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। निदा फाजली कहते हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हम अपनी अमली ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किरदार निभाने के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी या अपनी शनाख्त मनवाने की तगोदो में लगे रहते हैं, लेकिन इंटरनेट, सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ ऐसे वसाइल और मौक़े लेकर आई है जो हमें एनोनिमिटी की आज़ादी देते हैं। और ये वो आज़ादी है जहाँ हमारी अमली ज़िंदगी के साथ एक अजीब किस्म का कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। हम वैसे तो अपनी शनाख्त के मामले में बहुत हसास हैं, लेकिन इस एनोनिमिटी के ज़ेर असर हम एक कस्टमाइज्ड किस्म की शनाख्त या आइडेंटिटी बनाते हैं। लिहाजा आप अपना मुल्क, अपना नाम, अपनी उम्र, यहाँ तक कि अपनी जिन्स और अकीदा भी बदल सकते हैं और एक नई शनाख्त या एक फ़ेक प्रोफाइल या एक फ़ेक आइडेंटिटी के साथ सामने आते हैं। ये फ़िनोमेना बड़े दिलचस्प मबाहिस को जन्म देता है। एक तो ये कि ये शनाख्त का बहरान क्या है, क्यों है, हम ऐसा क्यों करते हैं। दोम ये कि शनाख्त की असल तफ़हीम क्या है और शनाख्त के पीछे जहाँ हम मर मिटने को तैयार हो जाते हैं वहाँ अपनी शनाख्त का गला ख़ुद से क्यों घोंट देते हैं, वगैरह वगैरह। आज की नशिस्त का मौजू है सोशल मीडिया पर फ़र्द की गुम होती शनाख्त, सोशल मीडिया अ फेस मास्क। इस दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑन माई राइट डॉक्टर सहेल ताज। आप सहाफ़त से वाबस्ता हैं। आपने अपने कैरियर का आगाज़ वक्त टीवी में करंट अफेयर प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन से किया। बाद 2011 में आप कौमी ख़बर रसां इदारे APP यानी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता हो गए, जहाँ आपने 100 से ज़ायद प्रोग्राम्स की मेज़बानी की। मोर ओवर आप डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर भी हैं। और आज की मौजू की मुनासबत से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने 2022 में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और आपके थीसिस का मौजू भी यही था, यानी सोशल मीडिया पर शनाख्त का मसला। आज के सेशन की निज़ामत की ज़िम्मेदारी निभाएंगी ऑन माई लेफ़्ट डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़। आप राइटर हैं, एजुकेटर हैं और कायनात के बैकयार्ड से जदीद नज़मों का मजमू है, उसकी शायरा हैं। काइंडली अपने सेल फोन जो हैं वो साइलेंट मोड पे कर दें ताकि हम आज की गुफ्तगू शुरू करें। गुफ्तगू में शरीक होने के लिए जस्ट रेज़ योर हैंड और माइक्रोफोन हाथ में आने के बाद आप इस गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर सनोबर, अब आपके हवाले। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नैयर। बहुत सी अच्छी बातें तो नैयर ने पहले से ही कह दी हैं, तो हम बराह रास्त मौजू पे आएंगे। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये जितने भी मैं ऐप्स का नाम ले रही हूँ उन सब से हम शनासा हैं और हर वक्त ये हमारे इस्तेमाल में होते हैं। मुझे लगता है कि वो नौजवान नस्ल जो अभी बड़ी हो रही है या ग्रो कर रही है, अगर हम उसको ये बताएं कि 15-16 साल पहले ये ऐप्स जो थी वो मौजूद नहीं थी, तो वो इस बात को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ख़्याल में ज़िंदगी जो है ये इन सब चीज़ों के बगैर जो है वो मुमकिन ही नहीं है। हम सब क्योंकि इन तमाम ऐप्स के बाकायदा यूज़र्स हैं, तो हम जानते हैं कि इन ऐप्स को इस्तेमाल करने से पहले हम बाकायदा एक अकाउंट बनाते हैं, अपनी मालूमात देते हैं, अपनी तस्वीर लगाते हैं, अपनी तारीख़ पैदाइश लगाते हैं, यानी कि हमारा एक पूरा शनाख्ती कार्ड जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है। कौमी शनाख्ती कार्ड के अलावा अब वो भी है। अच्छा, ये जो इन ऐप्स पे जो दुनिया है, इसको कहा जाता है कि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, यानी कि ये हमारी रियल वर्ल्ड से या हकीकी दुनिया से पैरेलल एक और इंटरनेट पर मबनी दुनिया है, जहाँ पर हम हर वक्त ऑनलाइन होते हैं या मौजूद होते हैं। जैसा कि अभी नैयर ने शुरू में कहा कि ये जो दो तरह की शनाख्तें हैं, एक हकीकी शनाख्त है और एक वो शनाख्त जो उस वर्चुअल वर्ल्ड में है। कभी कभी उसमें इख्तलाफ भी होता है, बल्कि अक्सर औक़ात एक बहुत बड़ा इख्तलाफ होता है। शायद उसकी वजह ये है कि हम उसको तब्दील करते रहते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, जो भी हम चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी उसमें क्रिएट कर सकते हैं। हमने देखा है कि वो नस्ल जो इन ऐप्स के ज़रिए या इन ऐप्स के साथ साथ ग्रो कर रही है, कभी कभी वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में और हकीकी दुनिया में फ़र्क नहीं कर सकती है। यही वजह है कि बहुत से धोखे भी होते हैं, बहुत से धचके भी लगते हैं लोगों को जब उनको पता चलता है कि वो जो हर वक्त देख रहे हैं, फ़ेसबुक पे रील्स देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, वो हकीकत नहीं है।
تو انہی مسائل پر یا اسی مسئلے پر ان کی وجوہات پر اور اس کے اثرات پر ہم جو ہے آج ڈاکٹر سہیل تاج سے بات کریں گے. سہیل صاحب مجھے بتائیے گا, پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا قومی شناختی کارڈ ہے جس پہ ہماری معلومات لکھی ہوتی ہے, اور ایک وہ جو ہم ان ایپس پہ بناتے ہیں, وہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی اصل حقیقت سے ایک منفرد حقیقت جو ہے وہاں پر بنانا چاہتے ہیں؟ اس خواہش کے پیچھے جو ہے وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جیسے آپ نے بات شروع کی, میں وہیں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے انٹرو سے, کہ وہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں ورچوئل ورلڈ میں وہ حقیقت نہیں ہے, جبکہ وہ حقیقت کے قریب تر ہے. وہ اتنا قریب تر ہے کہ ہماری زندگیوں پر حاوی ہو چکی ہے. اسے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دنیا ہے جس سے ہم ٹرانزیشنل فیز میں ہیں. ہماری جو نسل ہے وہ ایک ٹرانزیشنل فیز میں ہیں, ہم ورچوئل ریالٹی میں جا رہے ہیں. کئی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ فیس بک اور واٹس ایپ ان کا لوگو چینج ہو گیا اور اس پہ ایک ایم لکھا آتا ہے. تو انہوں نے بہت کم کسی نے سرچ کر کے دیکھا ہوگا کہ یہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ ایم کیوں آ رہا ہے. دس از ایکچولی اے میٹاورس, اور آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ایسے تبدیل ہوں گی کہ ایک نئی دنیا تخلیق ہو جائے گی جہاں پہ ہمارے ایوٹارز ہوں گے, یعنی ہم ہی ہوں گے مگر ہماری شکل و صورت مختلف ہو چکی ہوگی. وہ کیسی ہوگی دنیا, اس کو ایسا ہی ہے امیجن کرنا جس طرح ریڈیو کے ٹائم پر بچوں کو یہ پڑھایا جاتا تھا کہ کچھ ٹائم بعد ایک ایسا ریڈیو ایجاد ہوگا جس میں چلتی پھرتی تصویریں نظر آئیں گی. اب ہم ورچوئل ریالٹی کو سوچتے ہیں کہ اسکوبی ڈو کا گھر ہوگا, وہاں پہ ہوٹل ہوگا, ہمارے ایوٹارز ہوں گے, وہاں پہ ہم انجوائے کر رہے ہوں گے, مگر کیسے؟ چونکہ وہ چیز ابھی تک صحیح طرح سے معرض وجود میں نہیں آئی اور ہم ٹرانزیشن میں ہیں, تو ہمیں وہ چیز سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے. آپ نے یہ ایک بات کی کہ ہم اپنی شناخت کو بدلتے کیوں ہیں. شناخت کو بدلنے کی کئی ایک وجوہات ہیں. یعنی آپ نفسیاتی طور پہ اس چیز کو دیکھ لیں, آپ سوشلی دیکھ لیں, آپ سائیکولوجیکلی دیکھ لیں. مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس چیز کو کا بغور جائزہ لینے کے بعد کہ بنیادی طور پر دو عوامل ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اس کی طرف کہ ہم فیک آئیڈینٹی بنائیں, اور فیک آئیڈینٹی کے بجائے ہم سوڈو آئیڈینٹی بنائیں. ایک وقت تھا کہ ہم اپنی شناخت کو بدل دیتے تھے, جیسے ہم کہتے تھے کہ یہ ایک غیر حقیقی شناخت ہے. اب ہم تھوڑا سا اس شناخت کو بدل دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں صحافی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو پروفیسر ہونا چاہیے تھا, تو میری تصویر وہی لگی ہے, میرا نام پتہ وہی ہے, تو نیچے آکوپیشن میں لکھا ہوا ہے پروفیسر, تو وہ جو لوگ مجھ سے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے وہ اسی طرح سے کر رہے ہوں گے. آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں اس طرح سے کہ ایک سیزن ہے جس کا نام ہے پریزن بریک. اس میں ایک چور, ڈاکو یا کرمنل آپ کہہ لیں, وہ اریسٹ ہو جاتا ہے اور جیل توڑنے کے بعد وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور ایک شہر کے کسی اور شہر میں جا کے وہ موٹیویشنل سپیکر بن جاتا ہے. جرم چھوڑ دیتا ہے, وہ جرم بھی چھوڑ دیا اس نے, اینڈ ہی بیکمز اے سکسیس. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار واہ کیا بات کرتے ہو تم, اور تم بات کرتے ہو تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر موٹیویشن لیں, تم جیسے کہتے ہو ہم ویسا کرنا شروع کرتے ہیں. پولیس کو خبر ملتی ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں موٹیویشنل سپیکر کے پاس. ان کا نام بھی اور کام بھی اور وہ کوئی جرم بھی نہیں کر رہے. جب ان کو وہ ہتھ کڑی لگاتے ہیں تو وہ چور یہ کہتا ہے کہ وی آر کیپٹیوز آف آور اون آئیڈینٹی. ہم اپنی شناخت کے اندر خود جکڑے ہوئے ہیں. تو ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں زندگی ایک بار ملی ہے, اور وہ پیرالل ورلڈز والی ہم نے بات کی, اور اس پہ اسٹیفن ہاکنگز بھی کہتے ہیں اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح کے 7 لوگ ہوتے ہیں اور 7 دنیایں ہوتی ہیں اور اس میں لوگ آباد ہوتے ہیں. وہ تو پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, مگر ہم اپنی ایک جو ہماری زندگی ہے اس کو کئی طرح سے جینا چاہ رہے ہوتے ہیں, کئی طرح کے پرسوناز کو ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں. مگر چونکہ ہم کیپٹیوز ہیں اپنی شناخت کے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو اس کو ہم انٹرنیٹ پر جا کر اور اپنی ایک اور شناخت بنا کر, ایک اور پروفائل بنا کر اس کو ہم جینا چاہتے ہیں. تو اس کی 2 وجوہات مجھے یہ نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اس کو پلیئر کے لیے ایسا کرتے ہیں, لطف حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں. ہم جو شناخت جینا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے. اس کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے ہم ایک الگ سے آئیڈینٹی بناتے ہیں کہ اگر لوگ اس کو قبول نہ کریں, اس کی ریپرکشنز آئیں یا اس پہ کوئی اعتراضات آئیں, تو ہماری زندگی اس سے متاثر نہ ہو. ارے سہیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ جیسے میں سوشل میڈیا پہ 2013 سے ہوں, تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. میں نے ابھی تک کوئی فیک آئی ڈی نہیں بنائی کبھی بھی,
اور میرے پاس ایک ہی سم ہے یعنی کہ میرے تمام جو کانٹیکٹس ہیں اسی میں موجود ہیں. تو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو ایک شناخت رکھتے ہیں اور اپنی اصل شناخت پر قائم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 2-3 آئی ڈیز میں ہوتے ہیں. کچھ کی وجوہات ہمیں پتہ ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص شخص کو تنگ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی ایسے عقیدے یا ایسے مسلک کا پرچار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنی اصل آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو کیا اپنے اصل آئی ڈی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ موجود ہونا کیا یہ اچھی بات ہے, یا یہ کوئی بہت ہی ان ریئلسٹک بات ہے, یا دوسری جو رویہ ہے کہ 2 بنانا یا 3 آئی ڈیز بنانا یہ زیادہ ان ریئلسٹک ہے, یا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے آپ کی ریئل لائف کے اندر. اگر تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں اور جو آپ کے رولز ہیں وہ آپ پلے کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کو آپ اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر رہے اپنی گریٹیفیکیشن کے لیے, یعنی آپ کی کئی طرح کی زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں, آپ کو لوگوں سے جڑنا ہے, لوگوں سے بات کرنا ہے, اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کچھ لوگوں سے جڑنا ہے. اگر تو آپ وہاں پہ اچھا کنیکٹ کر پا رہے ہو تو ہو سکتا ہے آپ سوشل میڈیا کو اس طرح سے یوز ہی نہ کرو. اگر آپ کو سوشلائزنگ کرنی ہے, دیگر لوگوں سے ملنا ہے, وہاں پہ ایک شناخت بنانی ہے, ان نون لوگوں سے بات کرنا ہے, تو پھر کیا آپ اسی طرح سے بات کرنا چاہتے ہو جس طرح سے آپ ہو, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں اس طرح سے بات کر کے دیکھوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک اس چیز کو خاص طور پہ قبول نہیں کیا گیا, خاص طور پہ ٹرانسجنڈر کا جو لفظ ہے یا ان کے حقوق جو ہیں ان کو ابھی تک عجیب و غریب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ٹرانس ہیں کیا, یا جنڈر ڈسفوریا کیا ہے, یا یہ لوگ الگ تھلگ کیوں ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے وقت میں, جس وقت میں نے پہلی بار سائن اپ کیا تھا فیس بک پہ یا ای میل بنانے کے لیے, تو وہاں پہ 2 آپشنز آتے تھے, میل یا فیمیل, تیسرا آپشن ہی نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے اس کے بعد کیا دیکھا کہ وہاں پہ ادرز کا آپشن آیا, اس کے بعد اب آ گیا کسٹمز کا آپشن, یعنی اپنا جنڈر آپ خود بتا دیں آپ ہیں کیا, کہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنے جنڈر ہیں. تو غالباً 230 طرح کے جنڈرز فیس بک پر موجود ہیں. تو آپ عام زندگی میں کسی کو کیا بتائیں گے کہ میں اپنے آپ کو کیا محسوس کرتا ہوں, میں لڑکا ہوں تو لڑکی فیل کرتا ہوں, لڑکی ہوں تو لڑکا فیل کرتا ہوں, میں اپنے اندر دونوں چیزیں فیل کرتا ہوں. کس کو بتائیں گے, سمجھے گا کون؟ تو سب سے پہلے تو گھر والے دشمن ہو جاتے ہیں, دوستوں کو بتائیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو بیسٹ وے کیا ملتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جاؤ, اپنی طرح کے لوگ ڈھونڈو پوری دنیا کے اندر. ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ہمیں مل جائے جو ہماری طرح کا ہو یا ہم سے بات کرے تو ہم اس کی کمیونٹی سے کنیکٹ ہو جائیں. اچھا, ہمارا جو موضوع ہے وہ فیس بک ماسک یا گم ہوتی ہوئی شناخت کے حوالے سے نا, تو اس کا امیج یہ بنتا ہے کہ جیسے ہم اس آئیڈینٹی کرائسس کو اس کو ایک الجھن کے طور پر, ایک ڈیلیما کے طور پر لے رہے ہیں. لیکن جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اس سے مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ یہ دراصل ایک آسانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہم باہر کی سوسائٹی میں یا حقیقی دنیا میں وہ اطمینان نصیب نہیں ہو پاتا یا وہ اسپیس نہیں مل پاتی, وہ اس ورچوئل ورلڈ میں اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھا موقع ہے اور اچھا ذریعہ ہے. اچھا, مثال کے طور پہ میں تنہائی کا شکار ہوں, دوسری طرف جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی تنہائی کا شکار ہے. میں اس سے گفتگو کرتا ہوں, ہم دونوں کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے, ہم ملنے کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ایک نے کراچی سے جانا ہے, ایک نے لاہور سے جانا ہے, دونوں جا کے ملتے ہیں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا تھا وہ دراصل لڑکا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں لڑکی ہوں. اچھا, ایک بندہ ہے جس نے اپنی بہت خوبصورت تصویر لگائی ہوئی ہے اور وہاں جاتے ہیں تو وہ 50 سال کا بندہ ہے اور اس کے سر پہ بال بھی نہیں ہے اور عجیب سا وہ شخص ہے, اس کو دیکھ کے اب دوسرے بندے کا کیا قصور ہے؟ ایک بندے نے اپنے لیے راحت کا وہ نکالا, ایک راہ نکالی کہ میں اپنے لیے یہ کر لوں. اب اس کو آپ کہیں کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا, تو اس نے کہا کہ آئی فیل لائک دیٹ, میں نے جھوٹ تو نہیں بولا. تو وہ بندہ جو کہ اس کی بات کو سچ سمجھ رہا تھا اس کا کیا ہوگا؟ ایک بندے کو تو راحت ملی, دوسرے کا کیا بنا؟ یعنی کہ اس میں بہت سارے جو ہیں وہ گرے ایریاز ہیں, ہم اس پہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. سہیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ کچھ سال پہلے, 15-20 سال پہلے, اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے تھے تو آپ اس سے دوستوں سے رابطہ کرتے تھے, اس کے رشتہ داروں سے, اس کے محلے والوں سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے تھے. اب اگر کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, تو آپ اس کا سوشل میڈیا جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے اس کے کیسے دوست ہیں, وہ کن خیالات کا اظہار کر رہا ہے, وہ کیسے کمنٹس کر رہا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو وہاں پر اپنی شناخت جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا نام نہیں بدلتے، وہ اپنا نام نہیں بدلتے، پروفیشن نہیں بدلتے، جینڈر نہیں بدلتے، لیکن وہ ان خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مصنوعی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی اپنی نہیں ہوتی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بھی ایک طرح کا فیس ماسک ہے یا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اچھا، سب سے زیادہ خواہش یا جس چیز کو بدلا جاتا ہے وہ ہے آپ کا میریٹل سٹیٹس. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسرے بندے کو یہ بتاؤں کہ میں سنگل ہوں، اور وہ جو رومان آپ کو سنگل ہوتے ملتا ہے اس کو وہ دوبارہ جینا چاہتے ہیں. لیکن ایسے فرض کریں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ کہ بہت زیادہ ہائی نہیں ہے، لیکن ان کو جہاں بھی موقع ملتا ہے تو وہ کھانے پینے کی تصویریں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ اسی اسٹیج پر ہیں جہاں جس کے بارے میں سماجی سطح پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھی اسٹیج ہے، یا لباس کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے، یا ایسے لوگ جو بہت ہی یہ شو کرتے ہیں کہ کتابوں کی تصویریں لگاتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں. ہاں، تو یہ جو ہے یعنی کہ ایک خاص طرح کا اس کو کہیں کہ اپنی انٹلیکچوئل فیس بنانے کے لیے یہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، اس کو اگر ٹیکنیکلی ڈسکرائب کریں نا تو اس کے لیے 2 ورڈز استعمال ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہائی لائٹ ریل، یعنی آپ کو جہاں موقع ملا یا آپ تھوڑا سا بھی لائم لائٹ کے اندر آئے نا تو آپ نے اس کی تصویر لی، آپ نے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا. آپ اگر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں روزانہ تو جاتے نہیں، کسی سیمینار میں کسی جگہ فری کھانا ہو گیا اور آپ نے وہاں گئے تو آپ نے فوراً سے اسٹیٹس اپڈیٹ کیا، فیلنگ ہیپی ایٹ پرل کنٹیننٹل ہوٹل اینڈ وٹ ایور جو بھی ہوٹل ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ایک چیز اور آتی ہے جس کو کہتے ہیں کارفائی. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اچھا لگتا ہے کہ میں اچھی گاڑیوں کے ساتھ اپنی تصویریں لگاؤں. اسی طرح کسی خاص طور پہ خواتین میں مرد بھی شاید کرتے ہیں، مگر خواتین میں نے زیادہ دیکھا ہے کہ جو ڈریس ان کے نہیں ہوتے وہ ٹرائی کرتی ہیں اور اس کے اندر وہ تصویر لے لیتی ہیں. تصویر وہ کپڑے انہوں نے پہنے وہ ہائی سٹینڈرڈ کے اور وہ آپ نے کر لی. اب جو بندہ جس طرح سے آپ کہہ رہی تھیں کہ اس کو کوئی جج کرنا چاہتا ہے اس کی پروفائل دیکھ کے، وہ دیکھے گا کہ یار یہ تو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جاتا ہے، اس کے پاس تو کار بھی بڑی ہے، اچھا یہ کپڑے بھی اس نے بڑے برانڈز کے پہنے ہوئے ہیں اور یہ چیک انس بھی اس کے ایسے ہیں، یار اس کی پروفائل تو بڑی اچھی ہے. تو آپ نے دھوکہ کس کو دیا؟ شاید وہ بندہ مخلص ہو جو آپ کے قریب آنا چاہ رہا تھا اور اس کو آپ نے وہ سٹینڈرڈز دکھائے جو کہ آپ بھی شاید میٹ نہیں کرتے. اب وہ ڈیلیما جو کہ آپ دونوں کے درمیان آ گیا، آپ نے وہ سٹینڈرڈ پیش کیا جو آپ کا نہیں ہے اور دوسرے بندے نے پرسیو کیا جو آپ نہیں ہیں اور آپ دکھانا چاہ رہے تھے. تو یہاں پہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کنفیوژن دونوں کے درمیان کریٹ ہو گئی. تو جس طرح ان کو قریب آنا چاہیے تھا اور حقیقت پہ مبنی ایک زندگی میں بات کرنی چاہیے تھی وہ کرنی چاہیے. اچھا، اس پہ ایک پہلو اور بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ زور کیوں دیتے ہیں کہ آپ کی شناخت حقیقی ہو؟ وہاں پہ کئی طرح کے مسائل ہیں، آپ آئیڈینٹی تھیفٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کی کوئی اور شناخت یہاں بیٹھے مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ ہوا ہوگا کہ ان کو کسی نے میسج کیا ہوگا تصویر اور آئی ڈی کے ساتھ کہ میری آئی ڈی چوری ہو گئی ہے یا میں کہیں باہر گیا ہوا ہوں اور میرے پیسے گم ہو گئے ہیں تو مجھے ذرا پیسے بھیجنا، دوسرے کی آئی ڈی سے اور دوسرے کے بندے کو ایڈ کر کے. اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی تھیفٹ، یعنی دوسرے کی شناخت چوری کر لینا اور اس کو کرائم میں ملوث کرنا. یا اسی طرح ہراسمنٹ کا ایشو ہونا یا دیگر جو سوشل انجینئرنگ ہے اس کے اندر ملوث ہو جانا. اچھا، اب آپ کئی لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں اگر اتنے مسائل ہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ایکسپوز ہو جائیں ہم ان چیزوں پہ؟ ہم فیک آئی ڈی بنا کے اگر خوشی سے جی رہے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کیا آپ ریئل لائف میں ولنریبل نہیں ہیں کرائمز کے لیے؟ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا؟ اگر یہاں برا ہو سکتا ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ جب حقیقی شناخت سے ہوتے ہیں تو آپ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے یہ لگا تھا کہ شاید یہ جو ویریفائڈ اکاؤنٹس آئے ہیں، بلو ٹکس آنا شروع ہو گئے ہیں اور فیس بک اور ٹویٹر اور یہ دیگر جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں یہ بڑا اس پہ کوئی ٹچی ہو گئے ہیں، اس چیز کو یہ ٹھیک کرنے لگے ہیں. ہوا کیا اس چیز سے؟ 2600 روپے میں فیس بک کا بلو ٹک خرید لیں آپ ان سے. ہاں جی، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، آپ نے 2600 روپے دیے، بلو ٹک آپ کا ایکٹیو ہو گیا. دیکھنے والوں کو یہ لگے گا یہ جینوئن مسئلہ ہے.
جینون پرسن ہے اور آپ پہ وہ یقین کرنا شروع کر دیں گے, آپ کو جینون اکاؤنٹ تصور کرنا شروع کر دیں گے. آپ اب فیک نیوز اس سے ڈسٹریبیوٹ کریں, اس سے آپ کسی کو ڈیفیم کریں, آپ ملکی سطح پہ کوئی بات کریں, آپ نیریٹو جاری کریں, کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں 2600 روپے دے کے. سوشل میڈیا کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یا یہ سوشل نیٹ ورکنگ کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, ان کا ہمیشہ سے ٹارگٹ یہ رہا ہے کہ آپ سے پیسے کیسے کمائیں. وہ کہتے ہیں کہ وین سم تھنگ از فری یو آر دا ٹارگیٹ. آپ کو وہ اتنی ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں, آپ کالز فری کر رہے ہیں, آپ تصویریں ایکسچینج کر رہے ہیں. واٹ آر دے گیٹنگ؟ دے آر شوئنگ یو دا ایڈس, دے آر سیلنگ یو دا پروڈکٹس. تو ہم پروڈکٹس ہیں بیسیکلی. ایسے ہی ہے, ایک نیٹ فلکس پہ ایک ڈاکومنٹری ہے دی سوشل ڈلیما کے نام سے. تو اس میں ایک بڑا مزیدار جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایپ جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کچھ پے نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر پروڈکٹ جو ہے وہ آپ خود ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو ہم جو ہیں وہ ان کی پروڈکٹ ہیں. اچھا, ابھی ہم بات کریں فیک آئیڈینٹی کے حوالے سے نا, لیکن اس میں ایک اور ٹوسٹ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں فیس بک پہ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں اور اتنا گہرائی سے جانتی ہوں کہ جتنا مجھے نہیں جاننا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے میں کبھی نہیں ملی, میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے خود مختلف اپنے تصویروں کے ذریعے سے, اپنی جو کیپشنز ہیں ان کے لکھنے کے حوالے سے مجھے پتہ ہے کہ ان کو کون کون سی بیماریاں ہیں, ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کیسے ہیں, ان کے بہن بھائی کیسے ہیں. یعنی کہ وہ پرسنل اسپیس جو ہم کچھ سالوں پہلے یا ابھی بھی جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتے, وہ سوشل میڈیا پہ وہ اس کو لکھ دیتے ہیں یا اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو یہ جو ضرورت سے زیادہ جاننا ہے کسی کو, کیا ایسا بھی ہے کہ ہمارے اندر یہ جو ہم ہر بات شو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر شناخت کا کوئی ایسا کوئی گہرائی نہیں رہی, ہم سب کچھ بتا دینا چاہتے ہیں, اپنے بارے میں سب کچھ کہہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری چونکہ ٹرانزیشن, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم ٹرانزیشنل فیز میں ہیں. یہ بات پہلے ہم شام کو ڈھابے پہ بیٹھ کر بات کیا کرتے تھے, چائے پہ بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے, لوگوں کے دوست ہوتے تھے جو کہ چوراہے پہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے, عورتیں ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی تھیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک پڑوسی بھی دوسرے کو نہیں جانتا. اچھا, اس کی ایک بات یہ دیکھ لیں کہ تنہائی ہمارے ہاں ابھی کم ہے. آپ مجھے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں کال سینٹرز پہ میرا کام تھا کچھ, تو اور وہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا جو کہ وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں پروجیکٹس کو کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے کام کریں. تو وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ آپ نے ہیومن وائس کے اندر وہاں پہ ابراڈ کال کرنی تھی اور ان کو کہنا تھا کہ ہیلو ہاؤ آر یو اینڈ یو آر آسم پرسن. یعنی وہ آواز سننے کے لیے بھی وہ لوگ ترس گئے تھے کہ ہماری تعریف کرے کوئی انسان کی آواز میں. پھر یہ تھا کہ آپ جب کسی کو چابیاں دیتے تھے, کسی کو آپ پیسے دیتے تھے, تو آپ کا ایک ہیومن انٹریکشن ہوتا تھا. اب آگے آپ کے کارڈ منی, ہر جگہ پہ آپ کے کارڈز ہیں. ایک یہ ریسرچ بھی ہوئی کہ وہ ویٹریسز جو کہ آپ کو کھانا پیش کرتی ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ اگر ٹچ ہوتی ہیں, آپ کو لمس ملتا ہے ان کا, تو ان کو ٹپ زیادہ ملتی ہے. اس لیے نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی غلط کسی کی خیال ہوتا, ہیومن ٹچ کے حوالے سے. تو یہی چیز جو آپ کر رہی ہیں کہ ہمارے ہاں اتنی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو ایک سہارے کے طور پہ لینا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, وہ سہارے کے طور پہ تو لے رہے ہیں, مگر وہ جن لوگوں کو سہارا سمجھ رہے ہیں وہ کس حد تک وہ سہارا ہیں. بات یہ ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کئی لوگ وہاں پر بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو ایسے لوگوں کی تلاش ہے. آپ ڈارک ویب کو دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کی تصاویر سیل ہو رہی ہیں, وہاں پہ آپ کا ڈیٹا سیل ہو رہا ہے, وہاں پہ ایسی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح کئی لوگ جو ہیں وہاں پہ جاتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے ٹائم پاس کرنا ہے. اب ایک وہ بندہ جو کہ اپنی حقیقی شناخت کے ساتھ کسی اچھے تعلق کی تلاش میں بیٹھا ہے وہاں پہ, اور ایک وہ بندہ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ کسی کو کیپچر کرنا ہے, تو یہ یہاں پہ یہ بحران اس طرح کے جنم لیتے ہیں جن کا ابھی تک اگر آپ کہیں کہ سادہ سا کوئی حل ہو تو وہ نہیں ہے. اچھا, کیا سوشل میڈیا پہ ہماری پریزنس جو ہے یا اس پہ ہمارا ایک شناخت کا بنانا, پھر وہاں پہ تصویریں لگانا, کیا یہ ایک سیٹسفیکشن بھی ہے اس میں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک وہ پروفائل فوٹو جو آپ کی شناخت کا ذریعہ بنتی ہے, جسے آپ لوگ پہچانتے ہیں اور آپ لگاتے ہیں, اور ایک وہ ہے کہ وہ شخص جو دن میں 5-6 تصویریں لگاتا ہے.
تو کیا وہ اپنی شناخت کو مستحکم کرنا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا حسین ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور نفسیاتی وجوہات ہیں؟ وہ اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کس تصویر پہ کس طرح کی میں تصویر لگاؤں گا، اس پہ کتنے لائکس آئیں گے، اس پہ کتنے کمنٹس آئیں گے. وہ اپنے آپ کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ آپ لوگ مجھے پسند کیوں نہیں کر رہے، میں آپ کو مختلف ورژنز آپ کو دے رہا ہوں. اچھا، ایک تو شناخت اس حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگوں نے اپنی نظریاتی شناختیں بھی بنانا شروع کی، اور سوشل میڈیا نے ان مباحث کو زیادہ ہوا دی. جیسے کہ سب سے جو اس میں مشہور ہے، جو سب سے زیادہ کامن اس پر بات ہوئی، وہ فیمنزم کے حوالے سے ہے. سوشل میڈیا سے پہلے بھی سماجی جو ادارے تھے، جو وہ ساری فیمنزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، علمی ہمارے جو ادارے ہیں ان پہ کام ہو رہا تھا، ہماری کتابوں میں فیمنزم کا ذکر سارا کچھ تھا. لیکن فیمنزم کی کو کہیں کہ ہوا جو دی وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یا فیس بک کے حوالے سے زیادہ ملی، خاص طور پہ جب عورت مارچ کا سٹارٹ ہوا، یا جب سوشل میڈیا پہ خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا یا ان کی آئی ڈیز ہیک کی گئیں، تو وہاں پر وہ خواتین بھی جو کہ اس کی اصل بنیادیں نہیں سمجھتی تھیں، انہوں نے اس کا نعرہ بلند کرنا شروع کیا. تو کیا سوشل میڈیا جو ہے اس نے ہمیں یہ سینس دیا ہے کہ آپ کا جہاں آپ کی تصویر ہے، جہاں آپ کے کپڑے ہیں، جہاں سب کچھ ہے، وہاں ایک نظریاتی شناخت بھی ہونا ضروری ہے؟ اچھا، یہ آپ کے سوال کے اندر کئی ایک پہلو ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ عورت اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر کیسے پیش کرتی ہے. کئی خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مائنورٹی ہیں، وہ ڈسکرمنیٹڈ جنڈر ہیں، وہ اپنی بات نہیں کر سکتی. آپ کئی خواتین کو دیکھیں وہ اپنا نام تک ٹھیک نہیں دیتی کہ ان کو لوگ پہچان لیں گے تو کیا ہوگا. وہی معاملہ جس طرح سے وہ زندگی اپنی یہاں پہ نہیں جی پا رہی ہیں، وہ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک اپنی زندگی جینے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ کو یہ سن کے شاید حیرت ہوگی کہ پلیئر کے لیے زیادہ آئیڈینٹیٹیز جو فیک بنتی ہیں وہ خواتین بناتی ہیں، کیونکہ انہیں اتنا سپریس کر کے رکھا گیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ انہیں کوئی موقع نہیں ملتا کسی سے بات کرنے کا. وہی بات جو کہ مرد کھلے عام کہیں گے، وہ اگر اس کے قریب تر بھی اگر کوئی عورت کہے گی تو وہ آپ کو پسند نہیں آئے گی. آپ وہی عورت ایک تصویر چینج کرے، نام چینج کرے اور آپ کو پتہ نہ ہو وہ کیا ہے، اور وہ فیمنزم پہ بات کرے، وہ کسی اور موضوع پہ بات کرے، تو آپ کو وہ بہت اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ آزاد خیال لگنا شروع ہو جاتی ہے. وہی بات اگر آپ کے ارد گرد لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا رسپانس نہیں ملتا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ مختلف قسم کے نظریات ہیں، ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے نظریات کو کھلم کھلا پیش کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، سائبر کرائم کے لاز نہیں تھے، آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپ نے جو کہہ دیا آپ کی فریڈم آف سپیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس چیز پہ. اب یہ چیزیں اتنی بگڑ چکی ہیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی قانون بنانا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، اور اسے اگر آپ تابع کر دیں گے اپنے ٹریڈیشنل نظام کے، تو وہ خراب ہو جائے گا. اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ کو کوئی ہراسمنٹ کر رہا ہے، آپ نے سائبر کرائم کا کوئی کیس درج کروانا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھے وہ ٹریڈیشنل کورس پہ جانا پڑے گا، آپ کہیں گے کہ یار نہیں، یہ تو مشکل ہو گیا کام. تو یہ سائبر کرائمز کو اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے، لوگوں کے نظریات کو ڈیل کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کیا یہ نہیں ہوا کہ جتنے نریٹیوز ہمارے ہاں سے نکلے، جس میں تشدد، آپ شدت پسندی کہہ لیں، آپ اس میں دیگر چیزیں کہہ لیں، کئی لوگوں نے کوشش کی کہ آپ ان لوگوں کو وہ سمجھانے کی کوشش کریں جو آپ عام حالات میں نہیں شروع کر سکتے. ایک پیج تھا بھینسا کے نام سے، اس پہ کافی ری ایکشن آیا، اس طرح کی چیزیں آئیں. لوگوں نے وہ باتیں کرنا شروع کیں جو کبھی کوئی سن بھی نہیں سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مگر ہوا کیا؟ اس سے جو آپ کے جو پولز تھے نا، وہ مزید ایکسٹینڈ ہوئے ہیں. یعنی جس کو آپ ایکسٹریمزم کہہ سکتے ہیں نا، وہ بڑا ہے. اچھا، ہوا کیا اس ایکسٹریمزم کے بڑھنے سے کہ وہ شخص جو کہ کم ایجوکیٹڈ ہے، جس کو بات کرنا نہیں آتی اور جو بدتمیزی کرتا ہے، وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نمایاں نظر آئے گا. اور وہ شخص جو ایجوکیٹڈ ہے، جس کے پاس دلیل ہے، وہ اپنی بات پیش نہیں کر سکتا. اس کی بلینگ ہوگی،
اس پہ لوگوں کا حملہ ہوگا، وہ 6 آئی ڈی سے بات کی جائے گی، اس سے وہ دوستوں کو ٹیگ کیا جائے گا، وہ لوگ جو بندہ دلیل سے بات کر سکتا ہے اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک بڑا ذریعہ ہے ایک میٹا نیریٹو کریٹ کرنے کے لیے، مہا بیانیہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اگر آپ نے کچھ پروپیگیٹ کرنا ہو، ہم جانتے ہیں کہ پولیٹیکلی پروپیگیٹ ہوتا ہے اور کئی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں پروپیگیٹ ہو سکتی ہیں، تو کیا وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ جب کہیں کسی پروپیگنڈے کا ذریعہ بنتے ہیں تو وہاں پر بھی شناخت جو ہے وہ اہم ہوتی ہے؟ کیا لوگ اپنی اصل آئیڈینٹی سے اس کا حصہ بنتے ہیں، یا وہاں پر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک اور آئی ڈی بنائیں اور وہاں سے پروپیگیٹ کریں؟ میڈم جب بھی پروپیگیشن ہوتی ہے، جو بھی ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ فیک آئی ڈی سے ہوتا ہے۔ آپ نے جب شروع میں بات کرنا شروع کی تو وہ ابھی بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ کئی ایک ایسے پیجز ملیں گے، کئی ایک ٹویٹر اکاؤنٹس ملیں گے، کئی ایک پیڈ سروسز ملیں گی جو آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کا کانٹینٹ وائرل کرتے ہیں۔ تو جب آپ کا کانٹینٹ وائرل کیا جا رہا ہے، ہو نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ بیانیہ بنایا جا سکتا ہے، وہ واقعی بیانیہ بنایا ہی جا رہا ہے، بن نہیں رہا۔ اچھا یہ ابھی ہم ایک فیمنزم کی بات کر رہے تھے، تو اس کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک تو یہ کہ فیک آئی ڈی زیادہ آپ نے بتایا کہ خواتین کے حوالے سے بنتی ہیں۔ اچھا ہراسمنٹ کا شور بھی جو ہے وہ زیادہ سوشل میڈیا پہ خواتین نے ہی جو ہے وہ اس کو برپا کیا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو سوشل میڈیا کا یا جو فیس بک کا ان باکس ہے اس کے اندر ایک ادرس کا آپشن ہوتا ہے جو میسیجز آپ کو کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک اسپام کا میسیج آپشن ہوتا ہے جہاں پر وہ سارا کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کو جانتے نہیں ہیں یا آپ سے کسی بھی طرح کنیکٹڈ نہیں ہیں ان کے میسیجز جو ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نارمل استعمال کرنے والا ہے تو وہ اس 2 درجے پر تو میسیج میں جائے گا ہی نہیں، اس کو کبھی کھولے گا بھی نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان باکس کے علاوہ بھی جو ہے کوئی 2 حصے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کے میسیجز آتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں کے اسکرین شاٹ لے کے اپنے وال پہ لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں شخص نے جو ہے وہ ہراس کیا ہے، یا اس کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں۔ تو کیا یہ جو ہراسمنٹ کی کمپین ہے کیا یہ بھی اپنی جو ایک خاص نظریاتی شناخت کو مستحکم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے؟ یہ جو ہراسمنٹ کی بات آپ کر رہی ہیں اور یہ اسپیم میسیجز کی بات کر رہی ہیں، یہ جو لوگ اسکرین شاٹس لگاتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہراساں ہوتے ہیں۔ آپ اگر اپنے اسپیم میسیجز کو دیکھیں، کیا آپ نے کبھی ایک ان نون بندے کا میسیج اسکرین شاٹ لے کے لگایا ہے کہ لوگ خام خواہ مجھے میسیج کر رہے ہیں؟ اگر وہ خام خواہ میسیج کر رہے ہیں تو آپ خام خواہ ان کو وال پہ کیوں لا رہے ہیں؟ تو ہراسمنٹ ہمیشہ ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے۔ مقصد کب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ جڑتے ہیں اور آپ کی ایموشنل بانڈنگز ہوتی ہے یا آپ دونوں کے کسی طرح سے سٹیکس ہوتے ہیں۔ جب ایک بندہ ان سٹیکس کو جو کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کو بریک کرتا ہے اور دوسرا موو آن نہیں ہونا چاہتا تو وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ اچھا سہیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جنرلی اس سوشل میڈیا کی اس شہرت کو اس کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں سوسائٹی پہ؟ خاص طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے جو گفتگو کی ہے کوئی 30-40 منٹ، اس سے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ جہاں پر یہ ایک منفی اس کا حوالے ہیں، وہاں پر اگر ہم ایک فرد کی جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں، جو اس کی الجھنیں ہیں، اسے کافی حد تک یہ ریلیکس بھی کرتا ہے یا اطمینان بھی دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس مسئلے کو کنکلوڈ کرنا چاہیں اور اس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ دیکھنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ کنکلوڈ ہم اگر اس کو کریں تو ہم اس بات پہ آئیں گے کہ سوشل میڈیا کی سائٹس کو 1 پرسن 1 سوشل میڈیا آئیڈینٹی پر جانا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا بہتر رہے، لوگوں پر اس کا امپیکٹ بہتر ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ جس سے کنیکٹ کر رہے ہیں وہ بندہ کون ہے اور جو بندہ آپ سے کنیکٹ کر رہا ہے وہ آپ کو جانتا ہو، آپ اس سے جو توقعات وابستہ کریں، چاہے اس کی ریلیشن شپ سٹیٹس سے ریلیٹڈ ہیں، اس کی جاب سے ریلیٹڈ ہیں یا اس کی نجی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ درست ہوں گی۔ اچھا اب ایک چیز یہاں پہ یہ ہے کہ کیا مستقبل قریب میں ایسا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ فیس بک کے لیے اگر آپ کو پہلے ایک الگ پروفائل بنانی پڑتی تھی، اب پروفائل کے اندر ہی آپ ڈیفرنٹ پروفائلز بنا دیتے ہیں
اور اس پہ وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب اوپن بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرسونیفیکیشن کی ہے، یہ اسی بندے کا ایک نیا چہرہ ہے، اگر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو ملیے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سہیل صاحب کہ ہماری جو نئی نسل ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور اس کو استعمال میں کر رہی ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ اس ورچوئل ورلڈ میں اور حقیقی دنیا میں اختلافات ہیں اور ہمیں ہر اس بات کی یا ہر اس شناخت کو سچ نہیں سمجھ لینا جو وہاں پر موجود ہے، تو ہمیں کون سے سٹیپس لینے پڑیں گے، کیا کرنا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، کیونکہ یہ انہی چیزوں کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور وہ شروع سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میرے بچے ایون دیٹ کہ جب وہ شارٹ ریلز بچوں والی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے امی ابو سے پیار کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں. ریلز تک میں اتنی مینیپولیشن ہے. تو میرا بیٹا بڑا ہے، بیٹی چھوٹی ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ سبسکرائب کر کے پھر نوٹیفیکیشن بھیجتے ہیں بار بار. تو یہ اگر 5-7 سال کے بچوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے تو آنے والی نسل جو ہے وہ بہتر طور پہ اس کے ساتھ چلے گی. مگر بات وہی ہے کہ ابھی چونکہ ہم نے میٹاورس میں جانا ہے اور ورچوئل ریالٹی کے اندر ہم نے جینا ہے اور وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگی، تو ہم ٹرانزیشن میں جا رہے ہیں. ٹرانزیشن کو اگر ہم بیسیکلی سمجھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹی وی پر ایک سین سے دوسرے سین پہ منتقل ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک دھندلا سا ایک وقت آتا ہے کہ اگر آپ اس کو اچانک سے پاز کر لیں تو آدھا ایک سین نظر آتا ہے، آدھا دوسرا سین نظر آتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ وہ اگلا کیا تھا. پہلے والا بلر ہو جاتا ہے اور اگلے والا ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ہم ابھی اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی مرج ہو رہی ہے. تو کچھ ٹائم میں شاید ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ورنہ اس وقت تک ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا بتانا پڑے گا، ٹیکنالوجیز کے حوالے سے اپنی پالیسیز کو سافٹ رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں ہر بندہ آزاد ہے. اس کا ایسا استعمال بے دریغ کر سکتا ہے کہ وہ ٹرینڈ بنائے گا، وہ کچھ لکھے گا اور اس کے ایسے ہمارے پہ وہ آئیں گے چیزیں کہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو تھوڑا سا برداشت، تحمل، پالیسی سازی میں بھی تھوڑا سا ریلیکس کر کے چلنا پڑے گا کہ چونکہ یہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں تو اسی حساب سے اس کو چلتا رہنے دیں. اچھا ایک بہت اہم پہلو جو مجھے ابھی آیا وہ یہ کہ جس سماج میں ہم زندہ ہیں، جہاں پر ہمارے پاس اظہار رائے کی زیادہ ذریعے نہیں ہیں اور ہمیں اپنے کتھارسس کے زیادہ مواقع میسر نہیں ہیں، ایسی صورتحال میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک آزادی کا ذریعہ ہے، یا ایک طرح سے ہمیں وہاں پہ فریڈم ملتی ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے باہر جا کر شور و مچانا ہے یا کچھ خراب کرنا ہے، تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر کچھ لکھ کر، کچھ چیخ چلا کر جو ہے وہ اپنا اظہار کر لیتے ہیں؟ اور ہماری جیسی جو سوسائٹی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پر بھی جو اب ریشو ہے وہ اس حوالے سے یا فیک آئیڈینٹی کے حوالے سے وہ کم ہونے والا ہے، بلکہ یہ زیادہ بڑھے گا ہی. آزادی ایک متھ ہے میڈم، ریئل آزادی کہیں بھی نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہو نا وہاں پہ آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. اگر کیا ہے کہ آپ کے اور میرے عقائد مختلف ہیں، کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ میوچل رسپیکٹ کی آپ بات کریں گے کہ اس کی عزت کرو اور وہ آپ کو کچھ نہ کہے. اسی طرح اگر میرے عقائد مختلف ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی آزادی ہے، آپ میرے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو کہاں کی آزادی ہے اگر آپ کہہ ہی نہیں سکتے؟ لیکن چلیں میں اپنی طرف سے بول پال کے تو خوش ہو سکتی ہوں نا کہ میں نے ان کو کہہ دیا ہے. اچھا اچھا اس میں ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ کیونکہ آپ کا جو پس منظر ہے وہ صحافت سے وابستہ ہے اور ابھی بھی آپ APP میں کام کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ کیا صحافی بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ابھرنے والی خبروں پر یہ اس حوالے سے متاثر ہوتے ہیں، یا خبر ہماری متاثر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ تو بریکنگ نیوز آتی سوشل میڈیا سے ہے. پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ صحافی کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، فیکس کرنا پڑتا تھا، ای میل کرنا پڑتا تھا. اب آپ نے ٹویٹ کرنا ہوتا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کب آئے گی اور میری جو میں نے چنگاری لگائی ہے اس کا کب تماشا بنے گا. اچھا ہماری آڈینس میں بھی لوگ موجود ہیں اور جو باقاعدہ یقیناً یوز کرتے ہوں گے سوشل میڈیا، تو آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں سہیل صاحب سے تو پلیز مائک لیجیے گا اور بات کیجیے.
Assalamu alaikum sir. Ji, I am a student of National Defence University Islamabad and I am basically from South Punjab. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بچے ہمارے سوشل میڈیا وغیرہ ریل دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے، آپ جیسے بچے ہیں یا پھر ہماری عمر سے جو چھوٹے بچے ہیں، زیادہ تر جنہیں دیکھتے ہیں فون ہی یوز کر رہے ہیں. جیسے اب ہمارا اپنا بچپن تھا، جب ہم چھوٹے تھے نئے نئے موبائل سٹارٹ ہوئے تھے، تو ہم جو ہے نا سنڈے والے دن یا چھٹیوں میں گھومنا پھرنا کھیلنا کھیل کود میں ہی گزار دیتے تھے. اور جو اب کے بچے ہیں جنہیں بھی دیکھیں موبائل ہاتھ میں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ موبائل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے بچوں کو؟ ایک تو یہ سوال ہے. باقی آپ بتا رہے تھے کہ آپ صحافی ہیں اور آزاد صحافت کے بارے میں، تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اور اب ہر بندہ ہی صحافی بنا ہوا ہے، نہ اس کے پاس ایجوکیشن ہے، نہ کچھ، نہ کوئی آئیڈیا ہے، نہ جس کا دل کرتا ہے صحافی بن جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو پھر اپنے اوپینین اور سب کچھ جھاڑ دیتا ہے ایسے ہی. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ. اچھا، یہ جو بحث ہے کہ صحافی کس کو ہونا چاہیے اور ایکریڈیٹیشن پریس اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جس کو دیتا ہے کہ یہ صحافی ہے، یہی صحافت کا کام کرے گا، یہ ایک ڈیبیٹ ہے بہت لمبی اور کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ جس نے MBBS کیا ہے ڈاکٹر وہ ہے، مریض کوئی اور دیکھ سکتا ہے. اچھا، جب آپ کے صحافی جو میس کام پڑھ کے آئے ہوتے ہیں ان کے علاوہ دیگر لوگ صحافی کیوں ہیں؟ اچھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرا کام کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آرٹسٹ، وہ اگر پورٹریٹ لے کے وہ چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ تم نے فائن آرٹس نہیں پڑھا، تم کیوں بناتے ہو؟ جو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جیسے کوئی عام بندہ ہے، جیسے اب میں اپنے سٹی کی بات کروں، آئی ایم فرام ڈی خاں، تو ایک بندہ تھا، اس کی اب شاپ تھی مرغی کی اس قسم، وہ صحافی بن گیا ہوگا. اب وہ صحافی بن گیا ہے. اب MN MPA کے ساتھ وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اس کے نسبت ایز کمپیئر ٹو دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں پڑھے لکھے عوام ہی ہے، وہ بے روزگار ایسے ہی گھوم رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوا یہ کلیش تو آ جاتا کہ ہمارے ہاں میڈیا ایک بزنس ماڈل نہیں بن سکا. آپ جب کسی کو روزگار کے لیے پیسے نہیں دیں گے تو آپ کے اکثر صحافی، آپ تو پھر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ تر صحافی آپ کے جو ہاکر ہوتے ہیں، جو اخبار بیچا کرتے تھے، وہی خبریں بھی بھیجتے تھے. یہ باتیں آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے کہ جو نامہ نگار یہ رکھا کرتے تھے اخباروں والے. میرے پروفیشن ہے، شاید مجھے تھوڑا ڈائلوٹ کرنا چاہیے مگر نہیں کرتا. آپ کو وہ نامہ نگار رکھتے تھے تو اس کے پیسے لیتے تھے. آپ صحافی ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، مگر ہوتا کیا تھا کہ آپ ان کو اشتہار بھی دیتے تھے اور ساتھ میں پیسے بھی دیتے تھے. کیوں؟ یہاں سے جڑ بنی کہ ہمارے پاس جو بزنس ماڈل تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. ہمارے پاس جو کنگلومریٹس تھے، جو اوپر بیٹھے لوگ تھے، وہ امیر سے امیر تر ہوتے گئے، ان کی پہنچ بڑھنا شروع ہو گئی. اخبار میں جب کوئی ذکر آتا تھا، کسی کوئی خبر آتی تھی تو وہ ایک دم سے نمایاں ہو جاتی تھی. ہمارے ایک گاؤں میں صحافی نے خبر دی ایک چاچا کے نام سے کہ ہمارے ہاں مچھر بہت ہو گئے ہیں. وہ خبر گئی اور وہ اس کے تراشے جایا کرتے تھے اس وقت میں، پرانے وقت میں، کہ وہ ہیلتھ منسٹری کو یہ تراشا بھجوائیں کہ یہ جی فلاں جگہ تو ملیریا پھیل رہا ہے، خبر آئی ہے. اب وہ ٹیم پوری TMA کی آ گئی کہ اخبار میں خبر آ گئی اور وہ چلے گئے چاچا کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب چاچا بھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے خبر نہیں دی، چاچا ان کے آگے چودھری بن کے گھوم رہے ہیں کہ جی ہاں میں نہیں دیکھا، میری اپروچ آپ نے دیکھی ہے. تو سب سے بڑی بات جو آپ کا سوال ہے کہ یہ بن گئے ہیں. اچھا، اس کا اگر آپ دوسرا پہلو دیکھیں تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صحافی کون ہے؟ جس کے پاس خبر ہے وہ صحافی ہے. سٹیزن جرنلزم اس کو آپ کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس اسکرین ہے، آپ ویلاگ کر سکتے ہیں، آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہ دیں؟ آپ کے شہر کا مسئلہ ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، جنوبی پنجاب یا صدرن پنجاب جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں، تو آپ اس کی ایک ویلاگ کر کے اگر وہ آپ کسی منسٹر کو بھیج سکتے ہیں تو آپ کیوں نہ دیں؟ اس کے لیے آپ صحافت کا لائسنس مانگیں گے؟ یا اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ صحافی نہیں ہیں، آپ موبائل پہ یہ نہیں کر سکتے، یا آپ ویب پہ بلاگ نہیں لکھ سکتے، یا آپ ایک پوسٹ نہیں کر سکتے، یا آپ لیٹر ٹو ایڈیٹر کو نہیں کر سکتے، آپ اپنا مسئلہ اجاگر نہیں کر سکتے، یہ آپ کے ساتھ فیئر ہوگا؟ بلکہ اس چیز کو مزید آپ کو اجاگر کرنا چاہیے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر وہ لکھنا شروع کریں گے تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی کمی آ رہی ہوتی ہے نا، اس کی جگہ لیتے ہیں وہ لوگ جو کہ جینون نہیں ہوتے.
اگر پڑھے لکھے لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے, لکھنا شروع کر دیں گے, ٹی وی پہ آنا شروع کر دیں گے, چینل بنانا شروع کر دیں گے, تو وہ لوگ جو کہ نااہل ہیں اور ان کو کام نہیں آتا وہ آؤٹ ہو جائیں گے اسکرین سے. اور ہمیشہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو اخبار کو لیٹر لکھیں, چینل کو لکھیں, ویڈیو بنائیں, نیٹ پہ ڈالیں. اگر کچھ نہیں ہوتا تو ایک بلاگ بھی لکھیں, اور اس سے کہیں نہ کہیں آپ کی انٹرنیٹ پہ آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. سرچ کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں. ایون دیٹ جس طرح میڈم نے پوچھا کہ کیا انٹرنیٹ صحافیوں کو متاثر کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. اگر مجھے کوئی کسی علاقے پہ خبر دینی ہے, کوئی مسئلہ ہے, نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کا کوئی مسئلہ ہے, وہاں پہ لائسنس کا پرابلم تھا, گاڑی نہیں تھی یا جو کچھ بھی تھا, تو وہ مسئلہ مجھے نیٹ سے پتہ چلا. وائس آف کسٹمر کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں میں سے کسی نے. وہاں پہ لوگوں نے, کسی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس پہ آپ جاتے ہیں وہ آپ کو گاڑی نہیں دیتے, اور وہاں سے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور وہ الٹیمیٹلی جا کے ریزالو ہوا کیا, ایک پوسٹ. صحیح بندہ صحیح بات کرے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا آپ کا سوال جو تھا کہ کیا بچوں کو موبائل دینا چاہیے. بچوں کو آپ موبائل سے دور نہیں رکھ سکتے. کئی ڈاکٹرز کو میں نے میڈم سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو موبائل نہ دیں, بچوں کو اسکرین سے دور رکھیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچے کو آپ نے 7-8 سال تک ان ٹیکنالوجی سے دور رکھا, اب وہ KG اور 1 میں کمپیوٹر کا سبجیکٹ آ گیا, وہ کہے گا کہ جی یہ براؤزر ہے, اس میں اس طرح سے آپ نے وہ ڈالنا ہوتا ہے, ویب ایڈریس لکھنا ہوتا ہے, یہ YouTube ہوتی ہے. آپ کا بچہ پیچھے رہ جائے گا. کیا افورڈ کریں گے آپ؟ تو بات وہی ہے کہ ٹرانزیشن میں جا رہے ہیں, ایک بندہ ایک بات کرتا ہے, دوسرا دوسری کرتا ہے. ہمیں اپنے لیے فی الحال خود دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے لیے مناسب کیا ہے. اچھا, یہ سہیل صاحب کا پیشہ صحافت سے ہے, لیکن ابھی جو ہے وہ فیس بک کی جو شناخت ہے اس کے حوالے سے وہ بات کرنے آئے. تو بہتر ہوگا کہ اگر آپ کا ایکسپیرینس اس حوالے سے کچھ ہے, فیک آئیڈینٹی کے حوالے سے, یا آپ نے کچھ فیل کیا ہے تو اس کے بارے میں سوال کریں, کیونکہ وہ ہمارے ٹاپک سے زیادہ ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے, میرا سوال آپ کی بات سے ریلیٹڈ ہی ہے, سوشل میڈیا اور فیس بک سے, کہ خواتین کو جس طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے نا, اس کے ایک مطلب جو پہلو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کو فیک آئیڈینٹی کے تھرو مطلب ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان سے 2-4 تصویریں منگوا لی جاتی ہیں. مطلب وہ کوئی ایسی مطلب وہ نہیں ہوتی پکس کے جن سے کچھ اللہ معاف کرے انہوں نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے, لیکن انہی تصویر کا اسکرین شاٹ بنا کے پھر ان کو بلیک میلنگ کی جاتی ہے ان کے ساتھ, اور اس سے ڈبل ٹرپل مواد ان کے لیے بنا لیا جاتا ہے. تو کوئی اس طرح کا کہ جس میں سوشل میڈیا پر مطلب خواتین کے لیے کچھ اس طرح کا ہو کہ وہ مطلب اویئرنیس ان کو مل جائے. رکیے گا, یہ بتائیں کہ آپ نے اس طرح کا کوئی کیس دیکھا ہے؟ اتنی بھولی خواتین کہاں ہوتی ہیں, مجھے بتائیے گا, میں نے تو نہیں دیکھی. میں نے 2 مہینے تقریباً کورٹ میں کام کیا, اچھا, مطلب وکیل کے ساتھ. تو وہاں پر میں نے FIA کے اندر آئے ہوئے اس طرح کے کئی کیسز مطلب ریڈ کیے ہیں, تو جن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو وہ تنگ آ کے اینڈ کی انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوتا نا, تو وہ پھر مطلب اداروں کے پاس آتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہو تو وہ نہیں آئیں گی. دیکھیں آپ کے بات کے اندر بہت کنفلکٹ ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ان کو ہراساں کر دیا گیا, ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ ایک اسٹرینجر کو تصویر نہیں دینی ہے, اور تصویر بھی بڑی سمپل ہے. پھر ان کو اتنی سمجھ آ گئی کہ FIA سائبر کرائم اس کو ڈیل کرتا ہے, اور اس پہ انہوں نے جا کے FIR بھی کروا دی. میں یہ کنفلکٹ کہ اس میں ختم کر دیتا ہوں جی, کہ جب سوشل میڈیا پر سٹارٹنگ میں مطلب بات چیت ہوتی ہے نا, تو ایک مطلب اعتماد کا رشتہ وہاں پر قائم کیا جاتا ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا کہ مطلب لڑکی ویلی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اٹھا کے اور اس کو تصویریں دے دے, اس طرح سے نہیں ہوتا. وہ بھی اتنی بھولی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے پوائنٹ انڈورس کیا آپ نے, جی, اور جہاں تک بات یہ ہے FIA والی سائبر کرائم کی, اب آخر ظاہری بات ہے جو لڑکی سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے وہ بالکل بھولی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میرے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو مجھے کن سیکیورٹی اداروں کے پاس جانا چاہیے, یا کون مجھے مطلب سیف رکھ سکتا ہے وہاں پر, یا اس طرح کی چیزیں وہ مطلب اس کو کہ پتہ ہوتی ہیں. اب اگر وہ غلط ہے تو وہ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, اگر اس نے کچھ غلط کیا, اب اس نے مطلب کسی نے اس کے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا, تو بیسیکلی اگر آپ کا وہ کنفلکٹ دیکھ لیا جائے تو پھر تو یہ سمجھ لیا جائے کہ عورتوں کو کسی مرد کے اوپر کبھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ان کو مطلب ان نون بندہ میسج کر لے یا بات کر لے ان کے ساتھ, تو ان کو چاہیے کہ وہ مطلب ٹوٹلی کٹ آف کر دیں دنیا میں مردوں کے ساتھ. تو یہ تو بہت بڑا کنفلکٹ ہو جائے گا. پھر اس کو پھر آپ کس طرح سے ریزالو کریں گے؟ آپ کی باتوں کے اندر آپ کا جواب خود آپ نے دے دیا ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ آپ کی پروفائل لاکڈ ہے.
بات میسیج انہوں نے کیا تو وہ اسپیم میں یا ان نون پیپل کا جہاں میسیج ادرس میں جاتا ہے وہاں چلا گیا. ایسا کیا ہوا کہ انہیں وہ میسیج کھول کے جواب دینا پڑا؟ اچھا انہوں نے جواب دے دیا اور اس کے بعد اعتماد کا رشتہ قائم ہو گیا جو کہ حقیقی زندگی میں بھی لوگوں کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے تصاویر بھیجیں، چونکہ وہ رشتہ ایک اعتماد کا تھا انہوں نے ایک ٹرسٹ لیول قائم کر لیا اور اس شخص نے وہ ٹرسٹ توڑا بالکل ایک حقیقی زندگی کی طرح، اور آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد طلب کر لی. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ حقیقی زندگی میں کرتے ہیں، اس میں تو کوئی الجھن باقی نہیں رہ جاتی. یہ تھا کہ مطلب یہ ساری سٹوری میں نے آپ کو اس لیے مطلب سنائی تھی کہ اینڈ میں اس سب کا مطلب کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ لڑکیاں یا تو مطلب لڑکوں کو ویسے جواب دینا بالکل ختم کر دیں، یا تو مطلب وہ جس طرح سے آپ نے ایک بات کی تھی کہ ون آئیڈینٹی والی، جی یا تو وہ والا مطلب ٹوٹل راج سوشل میڈیا پر قائم کر دیا جائے کہ جس سے مطلب خواتین ایک بھی شناختی محفوظ ہو کارڈ جائے، اور اسی پہ آئیڈینٹی اسی پہ بنے اور اس کے علاوہ نہ بنے، مطلب یا تو اس طرح سے. آپ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جرم ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ قانون بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اسے توڑا جا سکے یا اس کو لوگ توڑتے ہیں. تو وہ قانون ہمیشہ سے لوگ توڑتے آئے ہیں، وائلیشنز کرتے آئے ہیں، اور اسی لیے عدالتیں بھی موجود ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں. آپ چیزوں کو کتنا بھی سیف کر لیں، انسانی نفسیات کو تو بدلنے سے رہے. جہاں پہ اچھے لوگ ہوں گے وہاں پہ برے لوگ بھی ہوں گے. تو یہ معاملہ اگر آپ یہ کہیں کہ انٹرنیٹ کو بالکل سیف کر دیں، ممکن نہیں ہے. عورتیں کسی کو جواب نہ دیں تو یہ معاشرہ چلتا ہی عورت اور مرد دو پہیوں کی گاڑی پہ ہے، وہ بھی چلتا رہے گا، اور اس طرح کے معاملات بھی ہوتے رہیں گے. تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا آپ کو بھی، ہمیں بھی، اور ہمیں اپنی لڑکیوں پر، عورتوں پر، بہنوں پر تھوڑا سا اعتماد کرنا پڑے گا کہ جب ان کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہو وہ ہمیں بتائیں، تو ہم بجائے اس کے کہ ان کو ڈانٹنے کے بجائے، ان کا موبائل توڑنے کے بجائے ان کے ساتھ چل سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ یہ دنیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، یہاں پہ ایسا ہوتا ہے، آئندہ احتیاط کیجیے گا. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اس سب میں، تو آپ نے مطلب کبھی اس کے اوپر ریسرچ کر کے کچھ ایک متبادل پلان کچھ نکالا ہوگا یا کبھی سامنے آیا ہوگا آپ کے مائنڈ میں؟ ہاں میرا خیال ہے وہ اس کا جواب دے چکے ہیں اور وہ اس کا حل بھی بتا چکے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے. میرے خیال میں یہ وہی فرق ہے جو ایک ورچوئل ورلڈ کا اور ایک حقیقی دنیا کا ہے، جس میں ہم ایک اندیکھے شخص پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو خیال میں سہیل صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں. جی اگلا سوال ہے کہ مطلب سوشل میڈیا جو ہے آج کل کے زمانے میں، تو اس میں جو ہے سینسٹیوٹی کافی بڑھ گئی ہے. مطلب برداشت نہیں کرتے ہم، مطلب کچھ بھی کوئی بھی بول دیتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے. وہی نارمل لائف میں جو ہے ہم وہ چیزیں ہمارے لیے نارمل ہے، پر سوشل میڈیا پہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو اس بارے میں آپ کا کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بات ہو تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں، حقیقی زندگی میں نہیں دیتے؟ نہیں، مطلب کہ ہمارے اندر سینسٹیوٹی کافی بڑھ گئی ہے آن سوشل میڈیا. مطلب کہ جو بات ہم نارملی بولیں گے وہ مطلب نارمل رہے گی، لیکن سوشل میڈیا پہ اگر ہم وہی بات کریں گے تو اس کو کافی بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو ہے کافی ایک پہلو جو میں آپ کے سوال سے سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں یا جو لوگ آپ کا کمنٹ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ گروپ ہے، پیج ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ سارے وہاں پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. نارمل زندگی میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کا وہ کنسرن نہیں رہتا. سوشل میڈیا پہ جب آپ نے بات کی تو یو آر کنیکٹنگ ود دا پیپل، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے، تو وہاں پہ لوگ ہر طرح کا کمنٹ دیتے ہیں. کئی لوگ آپ کو کمنٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے اگینسٹ بولتے ہیں، کچھ آپ کے فیور میں بولتے ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ ہارٹ لائکس یا اس پہ لائکس آئے ہوتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اکثریت کس طرف ہے یا آپ کو کس کا سپورٹ مل رہا ہے. اچھا ادر وے راؤنڈ، کیا آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کس پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. آپ کے جو فینز ہیں، آپ کے جو فالوورز ہیں وہ کس طرح کے ہیں. آپ کو یہ چوائس بہرحال سوشل میڈیا دیتا ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کا انتخاب آپ کو کرنا ہے. اگر آپ ان لوگوں سے جڑ رہے ہیں جن میں برداشت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ گروپس یا وہ پیجز جوائن کیے ہیں جہاں پہ لوگ اچھے نہیں ہیں. اگر آپ اپنی وہ کمیونٹی جوائن کریں گے جہاں پہ آپ کے ہم خیال ہوں گے تو آپ چیزوں کو انجوائے کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم خیریت سے ہیں آپ؟ سوال یہ ہے جی کہ سوشل میڈیا کے تمام میسر پلیٹ فارمز میں ایسی کیا اصلاحات ضروری ہیں کہ
کہ ہماری آنے والی نسلوں تک ان کے مثبت اثرات پہنچیں؟ پہلا سوال. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ بچوں کو منع کیا جاتا ہے اسکرین سے، کیوں منع کیا جاتا ہے جبکہ ان کو منع کرنے والے ہم تمام لوگ بہت خوشی سے ان تمام پلیٹ فارمز کو مسلسل استعمال کر رہے ہیں؟ پہلی بات کہ سوشل میڈیا کو سیکیور کیسے کریں، تو وہ اس کا جواب میں نے پہلے کی گفتگو میں دیا کہ اگر آپ ایک شناختی کارڈ اور ایک آئیڈینٹی کا رول لاگو کریں گے تو ہر انسان اسی طرح سے بیہیو کرے گا جیسے وہ اپنی حقیقی زندگی میں کرتا ہے. فیس بک پہ دیکھ لیں، کاپی رائٹس کے ایشو آتے تھے، آپ نے ریگولیٹ کیا، سٹرائکس دینا شروع کی، ان کو سزا دینی شروع کی. آپ کی کمیونٹی سٹینڈرڈز فیس بک نے بنائے. ایک بار کوئی کمنٹ کرتے ہیں 10 دن کے لیے کمنٹس بلاک ہوتے ہیں، میوٹ ہوتے ہیں، رب بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کب کھلیں گے. بندہ دوسری بار سوچ کے بات کرتا ہے کہ جی یہ ان کی کمیونٹی سٹینڈرڈز نہیں ہیں. اچھا، یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات جو بچوں والی آپ نے کی کہ ہم سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کیوں نہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کا کانٹینٹ نہیں ہے ہمارے پاس، خاص طور پہ پاکستان میں. ہم نے بچوں کے مواد پہ کبھی کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمارا کون سا کارٹون ہے پی ٹی وی پہ بھی جو چلتے تھے وہ بھی غالباً وہ ویسٹرن کارٹونز تھے اور خاموش کارٹون ہوا کرتے تھے. ہم نے اپنے کون سے کارٹونز بنائے ہیں؟ اینک والا جن یا خفیہ جزیرہ یا اس طرح سے کر کے. اس کے علاوہ بچوں کے کوئی ڈرامے ایسے کہ جس کو اس طرح سے یاد رکھا جا سکے نظر نہیں آتے. سٹوریز نظر نہیں آتی. کارٹونز جو ہیں وہ ہندی ڈبڈ ہیں تو اس پہ سب سے زیادہ پھر ہم رویلا مچاتے ہیں کہ ہمارے کلچر کو وہ ہو گیا. شیوا ہے تو وہ ان کا ہیرو ہے، ہمارے بچوں کا ہیرو شیوا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے بنایا، آپ نے کارٹونز بنائے، آپ نے علی کے نام سے بنائے، عبداللہ کے نام سے بنائے، باقی چیزوں سے بنائے. کیا آپ نے اس طرح سے ترقی کی ہے؟ تو ہم نے جو کام خود نہیں کیا، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم صرف اس پہ تنقید کر کے تسلی حاصل کر لیں کہ یہ چونکہ انہوں نے کیا ہے تو وہ غلط ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے باتیں کرنی ہیں. شان احمد، پیشے سے میرا تعلق اسلام آباد پولیس سے. آج میں اسپیشلی ڈاکٹر سہیل تاج صاحب کی وجہ سے، کافی میں ان کو دیکھتا رہا ہوں گروپ کی وجہ سے، اسی وساطت سے میں آیا ہوں یہاں پہ. دیر ہو گئی ہے، لوکیشن بھی نہیں ملی اور دوسرا کچھ ضروری کام تھے. بہرحال میں بات کرنا چاہوں گا سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے. ہم زیادہ تر سوشل میڈیا میں ہر کسی کی اپنی ترجیح ہوتی ہے، لیکن میں اور میرے تقریباً جاننے والے زیادہ تر فیس بک کا استعمال کرتے ہیں. اور زیادہ تر پوسٹنگ لکھنے کے حوالے سے اور اصلاحات، مختلف باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہم زیادہ تر فیس بک پہ ہی لکھتے ہیں. اور یہ فیس بک ہی ہمیں اتنی زیادہ وہ دیتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ پوسٹ کی لمٹ اور اس طرح کی چیزیں، کمنٹ کی سہولت ہمیں فیس بک پہ ہی زیادہ تر ملتی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ پوسٹ لکھتے ہیں تو اس میں مسائل بیان کر دیتے ہیں جو ہر کسی کو پیش آتے ہیں یا ان سے واقف ہوتا ہے ہر کوئی. اس کا حل ہم کبھی پیش نہیں کرتے یا تجویز بھی اس کے حوالے سے پیش نہیں کرتے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لکھتے ہوئے حل پیش کیا جائے یا اس کی مناسب تجویز جو ہمارے ذہن میں ہو وہ پیش کی جائے. اس کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال کے دوران نہایت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اپنی شناخت، اگر آپ اس طرح کی پوسٹنگ کرتے ہیں، آج کل جو ابھی بھی میں FIA کورٹ سے آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو اٹیمپٹ نہیں کی ہوتی یا انہوں نے کچھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوتا لیکن ان پہ بلاسفیمی ایکٹ کے تحت پرچہ درج ہوا ہوتا ہے. تو اس چیز کی بہت زیادہ کوشش کریں، کیونکہ فیس بک پہ بہت زیادہ گروپس ایسے متحرک ہوتے ہیں جو آپ کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خواہ مخواہ میں رپورٹ کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا وہ اس پہ لگا دیتے ہیں، دفعات لگا کے، تو خواہ مخواہ میں آپ کو ذلیل کرتے ہیں، FIA میں پرچہ ہو جاتا ہے. اس چیز کے حوالے سے بھی کوشش کیا کریں کہ اپنی یا تو اس چیز کو کریں ہی نہ فیس بک پہ، یا پھر اگر کرتے بھی ہیں تو اپنی شناخت اس حوالے سے ایسی رکھیں کہ آپ پکڑے نہ جائیں. یہ جو چیز ہے اس کے لیے آپ کی شناخت ضروری ہے کہ ہڈن ہو، یا آپ شرارت کرنی ہے آپ نے تو شناخت بدل کے کریں. ٹھیک ہے، شناخت بدل کے کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اچھا، جان ہی نہیں چھوٹتی. یقین کریں کہ بہت زیادہ خجل خوار ہو جاتا ہے بندہ. ایک پروگرام جو ہے نا پھر سہیل صاحب کے ساتھ وہ ہم کریں گے کہ فیک آئیڈینٹی اگر بنانی ہو تو کیسے بنائی جائے کہ آپ پکڑے نہ جائیں. اور دوسرا، جس طرح ہم صاحب نے بات کی ہے کہ ہم کسی کی پروفائل دیکھتے ہیں یا اس سے کسی بھی طرح سے میسج کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم تعلق بناتے ہیں، تو ہمیں اس کی
ٹائم لائن پہ یا کسی بھی طرح سے پروفائل میں کچھ انفارمیشن ملتی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کتنا ریئلسٹک ہے, کتنا حقیقی ہے, اس نے کیا لکھا ہے, یہ کس نیچر کا ہے. ہمیں اس سے کافی حد تک 89 90 80 اتنا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی شناخت ہی نہیں ہے, اس نے کتنا اچھا ہی کیوں نہیں لکھا, کچھ بھی لکھا ہے, لیکن ہمیں اس بندے کے بارے میں اس پہ ہم ٹچ نہیں کر سکتے, اس کو سمجھ نہیں سکتے. بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے سوال بھی ہے کوئی آپ کا, یا آپ نے صرف کمنٹس کرنا تھا؟ سوال تو آپ نے کر دیا ہے کہ اس طرح کی آئی ڈیز کیسے رکھنی چاہیے ہمیں. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی جی پلیز آئیں. ایک تو عالم نے جو ہے ہمارے یہ ڈیزائن کرتے ہیں اور انہوں نے آج بہت اچھا بورڈ سجایا. بہت شکریہ عالم. تھینک یو سو مچ. ابھی تک جتنے بھی پوائنٹس ڈسکس ہو گئے نا وہ سارے نگیٹیو تھے, تو میں چاہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کو لے کے نا کوئی پازیٹیو چیزیں بھی بتا دیں. اچھا, سوشل میڈیا کو لے کے پازیٹیوٹی جتنی ہم نے نگیٹو باتیں کی ہیں اس کو تھوڑا سا الٹا دیں تو وہ سارے پازیٹیو ہو جاتے ہیں, چونکہ ہمارا ذہن ہمیشہ نگیٹیوٹی کی طرف پہلے جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے گندم اگانی ہے تو اس کے لیے آپ کو زمین کو نرم کرنا ہوگا, اس میں بیج ڈالنے ہوں گے. اس کے برعکس اگر آپ زمین کو ایسے چھوڑ دیں تو خود رو بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ خود بخود اگنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح نگیٹیوٹی پہ ہمیشہ بات جب ہوتی ہے تو وہ نگیٹیوٹی پہ ہی ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں اس چیز سے. اچھا, اب پازیٹیوٹی پہ آئیں تو سوشل میڈیا ہمیں سب سے پہلے دوسروں سے کنیکٹ کرنے کا موقع دیتا ہے. سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے. کئی لوگ تھے جو آج سے پہلے ہماری عمر کے لوگ ہوتے تھے, وہ بور ہوتے تھے تو ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا کرنے کو. آج آپ بور ہوتے ہیں تو آپ اور کچھ نہیں تو ریلز دیکھتے ہیں, پوسٹ دیکھتے ہیں, اس طرح سے چیزیں دیکھتے ہیں. آپ گلوبلائز کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں. آپ کئی بزنسز سوشل میڈیا سے کرتے ہیں. آپ دراز کو دیکھیں, آپ فیس بک مارکیٹ کو دیکھیں جہاں پہ آپ فری ایڈز پوسٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ کا ایک کیتھارسس ہوتا ہے, وہ بات جو آپ پہلے کسی سے نہیں کر سکتے تھے, آپ کے پاس کئی ایک ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز یہ کہ کیا جتنے لوگ موجود ہیں وہ سارے فیک ہیں یا وہ ورچوئل ورلڈ ہے یا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ کم سے کم 5-6 لوگ ہیں جو کہ فیس بک کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں اور ان کو میں نے فیس بک کی وجہ سے پہچانا ہے. تو یہ ہمیں جو کنیکٹیوٹی مل رہی ہے یہ ہے. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ فیس بک ہمیں ہمارے ساتھ ذہنی طور پہ ہمارے کس طرح سے وہ مدد کر رہی ہے. تو ہمیں کئی بار اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم کیا لکھتے ہیں اس کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں. اگر میں ویسے کہیں سوچتا ہوں تو شاید مجھے وہ کمیونٹی نہ ملے, مجھے لوگ سننے والے نہ ہوں. کاظمی صاحب بیٹھے ہیں, یہ بہت اچھا گاتے ہیں, شاید مجھے وہ کبھی گانا نہ سنا سکتے, تو وہ ٹریل پہ جا رہے ہیں, گانا گاتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں, فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, مجھے پتہ چلتا ہے واہ کاظمی صاحب تو گانا بھی گاتے ہیں. تو ہمیں جو اپنا سیلف ہے نا وہ شیئر کرنے کا موقع ملا ہے اور وہاں سے ہمیں ریلیکسیشن ملی ہے. جی سوال. سر فار سچ گریٹفل ایوننگ. سر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بلیم کرنا یہ ایکچولی جو ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارے کلچر کی جو بھی ویلیوز ہیں وہ اس کے جو نیگیٹو اسپیکٹ ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. پھر وہ ہائی لائٹ ہوتی تو کہتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس کا دوسرا یہ جو ہے 21 سینچری کی انوینشن ہے اور ہم رہتے ہیں 10 سال 100 سال پیچھے, تو ہم پھر اس کو یوز کرتے ہیں اور مائنڈ سیٹ ہمارا پرانا اولڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو بلیم کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ تب یوز کروانی چاہیے جب اویئرنیس ہو لوگوں کو. اس کی انوینشن کسی اور کی یوز ہم کرتے ہیں تو پھر ہم بلیم بھی ان کو کرتے ہیں. اس لیے اس کی اویئرنیس ہو, پہلے نالج ہو, پھر الاؤ کیا جائے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور معاملہ ہے بھی ایسا ہی کہ جو بھی ڈاکٹر صاحبہ شاید یہ بات ہم نے پہلے بھی کی کہ وہ ترقی پسند ترقی یافتہ جو لوگ ہیں وہ ایک چیز کو بناتے ہیں اور ہم پہ مسلط کر دیتے ہیں. آپ لاؤڈ سپیکر کو دیکھ لیں, ہم نے کیا استعمال کیا اس کا, ہم نے انٹرنیٹ کا کیا استعمال کیا, ہم نے باقی دیگر جو جدید ایجادات ہیں ان کا کیا ان کے ساتھ ہم نے کیا. وہ بناتے ہیں کسی ویژن سے اور وہ چونکہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, ایک مارکیٹ کے طور پہ وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں اس کے ساتھ, مگر چونکہ ٹرینڈ کے ساتھ چلنا بھی ہوتا ہے اور سیکھنا بھی ہوتا ہے اور کرنا بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, تو پھر اس میں ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم سیکھیں گے, یہی ہو سکتا ہے. پھر کیا کریں, غلطیاں کر کے پھر تو میں کہتا ہوں ایک کے بجائے 10 فیک اکاؤنٹ ہوں جو ریئلٹیز کے اوپر ہوں, سوسائٹی کے ڈیٹیکٹ بھی نہ ہو سکیں اور صحیح پوسٹ کریں. حقیقت کا سامنا کرنا سکھائیں ہمیں. تو حقیقت کا سامنا آپ اپنی آئی ڈی سے کیوں نہیں کرتے؟ تو
پھر وہی پکڑے جائیں جس طرح بھائی نے کہا FIA میں گیا تو نا ایک بار, واپسی کا چکر نہیں ہے پھر اس ملک میں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو ٹھیک نہیں کرنا, آپ نے سوشل میڈیا کو ٹھیک نہیں کرنا. بات یہ ہے, میں نے جیسے پہلے ڈاکٹر صاحبہ کی بات پہ جواب دیا کہ یہ دو پولز جنریٹ ہو گئے ہیں, ایک وہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں اور ایک وہ جو چپ رہنے والے لوگ تھے, وہ سوشل میڈیا پہ کہیں بول لیتے تھے. اب ان کو اس طرح کے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے. وہ ہمارے آفس کا ایک گروپ ہے, بندے نے شاعری شیئر کی بڑی اچھی سی نا, جس پہ یہ لکھا تھا کہ ایک فقیر دربار کے باہر بھوکا مر گیا اور دربار میں دیگیں چڑھ رہی تھی, اور کیا عجیب وہ لمبی سی اس کی شاعری تھی. سب سے پہلا کمنٹ آیا اس کا, اوئے پوسٹ چیک کر اپنی. یعنی وہ اپنا کیتھارسس کر رہا ہے, وہ غریب کا رونا رو رہا ہے کہ بیچارہ مر گیا, سارا کچھ ہو گیا, جو کچھ بھی تھا اس کے ذہن میں آیا. ہم نے بھول گئے کہ کیا چیز ہے. ایک کمنٹ ایک بندے نے کیا جو کہ وہاں پہ گیٹ کیپر ہے, کیونکہ آفس کے اکٹھے گروپس بنے ہوتے ہیں, تو اس میں اس نے کیا کہ وہ ایک پوسٹ چیک کر. ادھر کوئی 50 پڑھا لکھا بندہ تھا, کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ یار اس نے کیا کیا ہے, پوئٹری شیئر کی ہے, ہو سکتا ہے بلے شاہ کی ہے, کسی کی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے. وہ نہیں بولے. تو یہ ہماری منافقت ہے. ہم جتنا پڑھ لکھ رہے ہیں نا, اتنے ہم منافق ہوتے جا رہے ہیں, اتنے بزدل ہوتے جا رہے ہیں. معافی کے ساتھ ہی پڑھے لکھے لوگوں کو. سر السلام علیکم. السلام. اچھی گفتگو کی آپ نے. یہ جو لاسٹ پوائنٹ آپ نے کہا, میں اس کو لنک کرتا ہوں کہ جب لوگ زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو وہ اپنی پروٹیکشن اور سروائیول کے لیے پھر ایسی جگہوں پہ نہیں بولتے جہاں پہ کسی قسم کی پرابلم ان کے لیے بعد میں آ سکے. سوال میرا یہ ہے کہ ایک چیز ہے فریڈم آف اسپیچ, جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں بات آئے آپ کھل کے اس کا اظہار کر سکیں, اور دوسری طرف بات ہو رہی ہے فیک آئیڈینٹیز کی. ان دونوں میں کیا کوریلیشن ہے؟ اور اگر ہم اوور آل دیکھیں آل اوور دا ورلڈ, تو وہ کنٹریز جہاں پہ فیک آئیڈینٹیز زیادہ ہیں, کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کم ہے؟ اچھا سر, آپ نے کانسٹیٹیوشن دیکھا ہے کبھی پاکستان کا؟ جی. اچھا آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ پریس وڈ بی فری, ایوری پرسن ول ہیو a freedom of speech, he will exercise these rights. آگے لکھا ہوتا ہے 3 لائنوں کے اندر subject to. آپ کو اس کی آزادی ہے, پریس آپ کا آزاد ہے 19 آرٹیکل 19 اور 19A, مگر آپ اسلامی ممالک کے خلاف بات نہیں کریں گے, مگر آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بارے میں بات نہیں کریں گے. آپ کو ایسوسیشنز کی آزادی ہے, مگر اس وقت نہیں جس وقت آپ کا دفعہ 144 لگا ہوگا. تو پھر کاہے کی آزادی ہے؟ یہ صرف متس ہیں سر. آزادی, حقیقی آزادی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح آزادی ہے, وہ کہتے ہیں کہ مقام 2 ہی ہوتے ہیں آزاد منش انسانوں کے, یا تخت جگہ آزادی کی, یا تختہ جگہ مقام آزادی کا. تو یا آپ وہ تختہ چوز کر لیں تو آزادی ہے, یا پھر خاموش رہیں تو اپنے آپ کو سیف رکھیں, وہ بات ہے. ریئل آزادی, ریئل فریڈم آف اسپیچ, ریئل رائٹ آف ایسوسیشن, وہ سبجیکٹ ٹو ڈفرینٹ کنڈیشنز ہے. جب تک آپ کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہے, جب تک کسی کا آپ کے ساتھ مفاد وابستہ نہیں ہے, تو آپ آزاد ہیں. جس وقت وہ چیزیں تھوڑی سی فریم کے اندر چینجز آئیں تو وہ چیز ختم ہو گئی. صرف دفعہ 144 ہے نا, ایک لیٹر نکلنا ہے کہ یہ ختم ہو گیا بھائی, آپ کی آزادی ختم ہو گئی ہے. کہاں گیا کانسٹیٹیوشن, کہاں گئی آزادی؟ 4 لوگوں کے ساتھ آپ باہر نہیں گھوم سکتے. صحیح. تو اس کا مطلب کہ جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے کسی بھی کنٹری میں, اس کے اگینسٹ پھر بات کرنا چھوڑ دیں لوگ, یا فیک آئیڈینٹی سے ہی بات کریں پھر؟ بات ہوتی رہی ہے, ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم بات کیسے کریں. اب جیسے اس کی مثال بلیک ہول کو دیکھ لیں. آپ نے ایک جگہ بنائی جہاں پہ آپ ایسے لوگوں کو جمع کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. کیا یہ باتیں ہم فیک آئیڈینٹی اور یہ نریٹو بلڈنگ, ترقی پسندی وغیرہ وغیرہ کسی اسکول, کالج, چوراہے میں, گھر پہ کہیں کر سکتے تھے؟ ہم نے اپنے لیے یہ جگہیں بنائی, ہم نے ایک بندے کو سینسٹائز کیا, یہ آگے جا کے 5-7 کو اور کرے گا. کوشش ہماری جاری ہے, اللہ کرے کہ یہ رنگ لے آئیں. تھینک یو. ایک لاسٹ بات کہ اگر آپ تھوڑا سا یہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتنوں کی ایک آئیڈینٹی ہے اور کتنے فیک بھی چلا رہے ہیں, اس طرح آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے. آپ دیکھیے باقیوں سے بھی آپ ذرا چیک کر سکتے ہیں. جی بتائیے.
نہیں کبھی آپ نے کوشش نہیں کی نہیں ایک والے ہینڈ ریس کر دیں تو اندازہ ہو جائے گا باقی کتنے. اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی کوئی اور آئیڈینٹی نہیں بنائی؟ اب ہاتھ نیچے ہونا شروع ہو گئے. ریئر آپ کا ہاتھ کیوں نیچے ہے؟ اچھا اس کا مطلب زیادہ تر سنگل آئیڈینٹی میں. نہیں وہ جب ہم نے کہا کہ کیا کبھی نہیں بنائی تو اس پہ ہاتھ نیچے آ گئے. مطلب کبھی نہ کبھی بنائی تھی. ٹرائی کیا انہوں نے. جی تھینک یو. کوئی اور سوال ہے؟ جی السلام علیکم. سلوی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سوال یہ کہ اگر آپ حق کی بات نہیں کر سکتے یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, بات ایک چھڑی ہوئی ہے کہ فیک آئی ڈی کی, تو اگر آپ اس طرف جاتے ہیں یا اپنی بات کرنے کے لیے, اپنا اظہار کرنے کے لیے, تو اس میں بھی کوئی بد ذائقہ ہے؟ اگر آپ بات نہیں کر سکتے اپنی اوریجنل آئی ڈی سے اور آپ ایک سہارا ڈھونڈتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں اپنی بات کر پاؤں, کہیں پہ لکھ پاؤں, کہیں پہ بول پاؤں, جو میرے اندر جذبات ہیں ان کو بیان کر پاؤں, تو اس حوالے سے یہی بات ہم نے یہ جو ٹاپک لیا تھا اس پہ ہم نے دو مین باتیں بتائی تھیں کہ لوگ فیک آئیڈینٹیز بناتے کیوں ہیں, اور اس کے آپ کے دو اسی کے اندر آپ کا جواب ہے, ایک اس لیے کہ لطف حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا ڈر سے. تو آپ نے جو بات پوچھی وہ ڈر سے ریلیٹڈ ہے. جب آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی بات کہہ نہیں پاتے, آپ دوسروں سے ڈرتے ہیں, آپ ہراسمنٹ سے ڈرتے ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن غلط یوز ہوگی, آپ کی آئیڈینٹی چوری ہو جائے گی, تو پھر آپ فیک آئیڈینٹی بناتے ہیں. تو کیا آپ اس کے حق میں ہیں؟ حق میں اس لیے فیک آئیڈینٹیز نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایک شخص, جس طرح یہاں پہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے, وہ اپنی حقیقی شناخت سے موجود ہیں اور دوسرا بندہ ایک غلط پرسونا وہاں پہ یوز کر رہا ہے, تو اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوگی جو اپنی حقیقی شناخت کے ساتھ حقیقی زندگی پیش کر کے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہے. اس بندے کے ساتھ زیادتی ہے. اور ایک بندہ جو کہ انجوائے کر رہا ہے, نہ وہ نام بتا رہا ہے, نہ وہ شناخت بتا رہا ہے, نہ اس کی لوکیشن کا کسی کو پتہ ہے, اور وہ بات کر رہا ہے جو کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑی ٹھیک میں بات کر رہا ہوں. اگر ٹھیک کر رہے ہیں تو اپنی شناخت سے کیوں نہیں کر رہے؟ تو اکثر فیک آئی ڈیز کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہوتی. اگر وہ بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں, اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ کسی کام کی نہیں ہے. بیسک ٹھیک نہیں ہے اس کی. یس. ایسی کوئی بات جو آپ خود نہیں کہہ سکتے وہ آپ دوسری آئی ڈی سے کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ بات تھی نا کہ آپ کہہ تو سکتے ہیں لیکن آپ وہ ڈرتے مائک ہیں. کے بغیر بات نہ کریں. اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. آپ بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں, ہم بھی, تو ہمارا تو ایک ادارے سے بھی تعلق ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا کسی نے استعمال کیا. وہ ایک شخصی آزادی اتنی تو ہونی چاہیے. تو سیاسی طور پہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی آئی ڈیز کو اس کے لیے استعمال کیا ہے تو ان کو اٹھا لیا گیا ہے. ان پہ کیس بھی بنے, کیس نہیں بھی بنے تب بھی اٹھا لیا گیا ہے. تو یہ حالانکہ جائز حق ہے, اس میں کوئی کباط نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. میری نظر میں تو کوئی جرم نہیں ہے, نہ اس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے نہ, لیکن وہ اپنی شناخت سمیت ایک سیاسی پارٹی کا پرچار کر رہا ہے. تو اس کو یہ چیز چھپانے کے لیے پھر بہت سے لوگوں نے فیک آئی ڈیز بنائی ہیں. جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, ہمیں اٹھایا جا رہا ہے یا اس کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے, تو اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ فیک اکاؤنٹ کریٹ کیے گئے ہیں, بنائے گئے ہیں. ایک بندے نے 20 تک بنائی ہیں آئی ڈیز کہ ہم اس کو پروموٹ کر سکیں, اپنی پارٹی کو سپورٹ کر سکیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ اس کے لیے فیک آئی ڈیز بناتے ہیں. دوسرا, لوگ فیک آئی ڈیز بناتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, لطف لینے کے لیے. آپ نے جیسا کہا ہے, ڈر سے تو بنا لی لوگوں نے, اور دوسرا وہ انجوائے کرنے کے لیے بناتے ہیں. کوئی بھی آئی ڈی اس میں جس پہ لڑکی کا نام لکھا ہوتا ہے, پھر وہ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں, بھائی اللہ کا واسطہ ہے بتا دے تو لڑکی ہے یا لڑکا ہے. تو وہ ان کا صرف یہی کام ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, پھر وہ تھوڑی بہت چیٹنگ کے بعد پھر کہتے ہیں بھائی میں بھی لڑکا ہوں. تو اس چیز کے لیے بہت زیادہ فیک اکاؤنٹ بنتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے صرف ایک ہی اکاؤنٹ بنایا, اور اتنا اویئرنیس تھی میرے پاس الحمدللہ کہ میں اسی ایک اکاؤنٹ کو چلا سکوں. بے شک اب میں اتنا یوز نہیں کرتا اس کو, میں صرف لوگوں کی پوسٹیں پڑھنے کے لیے یا کمنٹ دیکھنے کے لیے, کمنٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں. آپ کے گروپ میں بھی میری شاید کوئی پوسٹ نہیں ہوگی. تو اس ڈر سے یا تو بنا لیتے ہیں یا پھر لطف لینے کے لیے.
آپ کی تو بات میرے خیال میں یہ چیز جائز ہے کہ آپ کوئی خلاف ایکشن ہو رہا ہے, آپ اپنی جائز شناخت کے ساتھ ایک جائز کام بھی نہیں کر سکتے, تو آپ کو اس ٹائم بنا لینی چاہیے ایک فیک آئی ڈی جس سے آپ ایسے کام کر سکیں, ایسے کرتوت کر سکیں. تو جب آپ نے کرتوت کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے. بہت شکریہ. محل میں ان کا کمنٹ ہی تھا. ہاں جی. اچھا, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو سہیل صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور آپ کے سوالات سے وہ یہ تاثر ملتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے اور ہماری جو حقیقی دنیا ہے وہ اب آپس میں اس طرح سے مدغم ہو چکی ہے کہ ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے, اور یہ اس نے ہمارے جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے. تو اس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے کسی نقصان سے بچنا ہے تو ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور اپنے دل و دماغ کھول کر جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے سہیل صاحب سے یہ بھی سیکھا کہ لیکن کچھ, کیونکہ ان دونوں جو فیک آئیڈینٹیز کا معاملہ ہے اس میں یہ ایک بہت ہی گرے معاملہ ہے کہ کیونکہ ہم اس پہ کوئی بھی فیصلہ نافذ نہیں کر سکتے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے کتھارسس کے لیے, اپنے اطمینان کے لیے یا اپنے کچھ سوشو پولیٹیکل جو نظریات ہیں ان کے اظہار کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو کیونکہ یہاں پر ہمارے سماج میں فریڈم آف اسپیچ کی پابندی ہے, آزادی اظہار رائے پہ پابندی ہے, تو شاید ہم لوگوں کو ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ اگر ہم اظہار کرنا چاہیں تو پھر کہاں کریں. تو شاید سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہمیں یہ ایسا اظہار کرنے کا موقع دیتا ہے اور اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کا موقع ملتا ہے. تو جہاں پر فیک آئیڈینٹی سے نقصان اٹھانے کی یا ان سے نقصان اٹھانے کی بات ہے وہاں پر ہمیں محتاط ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بلکہ آبزرو کرنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ فیک ہے اور اصل ہے. ویسے تو یہ سوال فیک اور اصل کا, ریئل کا جو ہے وہ اصل زندگی میں بھی ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے سامنے بیٹھا شخص جو ہے وہ واقعی فیک ہے یا اصل ہے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.